बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उर्दू अदब में असनाफ़े सुखन। असनाफ़े सुखन बेटा बेशुमार हैं, जिनमें से दो आपके असनाफ़े सुखन आपकी किताब में शामिल हैं, जिसमें से एक है नज़्म और एक है गज़ल। नज़्म और गज़ल की तशरीह में और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? नज़्म जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके तमाम अशार एक उन्वान के तहत मरबूत होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तसलसल लिए हुए होते हैं, और उसी उन्वान को लेकर उन तमाम अशार की तशरीह की जाती है, जो कि कुछ न कुछ आसान समझी जाती है। यानी एक ही टॉपिक होता है, एक ही बात होती है जिसको आगे बढ़ाया जाता है। जबकि इसके मुकाबले में गज़ल जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। गज़ल का हर शेर अपना एक मुकम्मल मफ़हूम रखता है। वो कभी कभार शोरा कराम ने उसे ऐसे भी इस्तेमाल किया कि दो अशार जो है कतपन जैसे वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन ये उसका गज़ल का उसूल नहीं है। उसूल यही है कि हर शेर अपने मुकम्मल मानी रखता है और अलग मफ़हूम रखता है। तो गज़ल और नज़्म की तशरीह में मेन फ़र्क, मेन डिफरेंस जो है वो ये चीज़ है, हमें इसे समझना होगा। लखनऊ का दबिस्तान शायरी जो है, इसमें गज़ल को सबसे ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हो। गज़ल में मीर तकी मीर के बाद अगर किसी का नाम बहुत ज़्यादा मारूफ़ हुआ तो वो आतिश और गालिब, ये दो ऐसे नाम हैं। बहादुर शाह ज़फ़र भी और भी बहुत सारे शोराए कराम हैं, लेकिन जो आप बहुत ज़्यादा मारूफ़ हुए और आपके सिलेबस में भी शामिल हैं, वो हम जो गज़ल पढ़ रहे हैं वो है आतिश की गज़ल। उर्दू की आपकी किताब जमात नोहम की किताब में हिस्सा गज़ल में आतिश की गज़ल जो है वो ये शामिल है, जिसके 3 अशार कल हमने पढ़े थे। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे और उसमें कोई ऐसी बात नहीं रह गई होगी कि जो आपको किसी कमी का एहसास दिलाए। आज हम अगले 4 अशार की तशरीह करने जा रहे हैं। इसमें से बेटा गज़ल नंबर 2 ख्वाजा हैदर अली आतिश, शेर नंबर 4। शेर देखिए, रही सब्ज़ बेफ़िक्र किश्ते सुखन, जोता किया मैं न बोया किया। ठीक है, किश्त बेटा कहते हैं खेती को, सुखन कहते हैं शायरी को। रही सब्ज़ बेफ़िक्र किश्ते सुखन, जोता किया, जोतना कहते हैं तैयार करना, बोया किया, बोना कहते हैं ज़मीन में लगाना। ठीक है, अब ये देखिए कि ऊपर जब उसने शायरी की खेती कह दिया तो खेती की वजह से दूसरे मिसरे में भी उसने वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जोतना और बोना। ठीक है, अब जोतना किसे कहते हैं? यानी हल जोतना, जिससे ज़मीन हमवार की जाती है, ज़मीन तैयार की जाती है, नरम की जाती है। फिर उसको ज़मीन को नरम करने के बाद उसमें पानी दिया जाता है, उसको सैराब किया जाता है, और फिर सैराब होने के बाद वो ज़मीन इस काबिल होती है कि उसमें बीज बोया जाए। फिर वो बीज बोने के बाद उसकी आबियारी के लिए सख्त मेहनत की जाती है, उसे मौसमों की सख्ती से बचाया जाता है, वक्त पर पानी दिया जाता है। जब छोटे छोटे पौधे ज़मीन से निकलते हैं तो फिर उन पौधों की हिफाजत की जाती है कि कीड़े मकोड़े या परिंदे उनको ख़राब ना कर दें। फिर वो थोड़े और बड़े होते हैं तो फिर जो बीमारियां और जरासीम जो है, जो कि वो जरासीम जो कि कीड़े मकोड़े की सूरत में होते हैं, जो पौधों को लग जाते हैं और उनको खा जाते हैं, उनसे जो है वो जरासीम को अद्वियात छिड़क कर उनकी हिफाजत की जाती है। यानी खेती को पक कर तैयार होने तक बेशुमार मराहिल से गुज़रना होता है, और वो तमाम मराहिल तय करने में उसे जो माविन और मददगार साबित होता है वो किसान होता है। यानी मेहनत सारी करनी पड़ती है किसान को, तब कहीं जाकर वो खेती जो है वो तैयार होती है।
تب کہیں جا کر وہ فصل پکتی ہے اور وہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ استعمال کی جا سکے، وہ اس قابل ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جا سکے، وہ دیدہ زیب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں آتش نے بالکل منفرد اور خوبصورت خیال جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ دراصل وہ اپنی شاعری کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری شاعری خدا داد صلاحیت ہے۔ شاعری بیٹا دو قسم کی ہوتی ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شعراء کرام نے اسے یوں بیان کیا ہے کہ شاعری میں دو قسم کے انداز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آمد اور ایک ہوتا ہے آورد۔ آورد جو ہے وہ اس سٹائل کو کہا جاتا ہے کہ جو محنت کے بعد شاعری کی جاتی، یعنی خیالات کو بڑی محنت سے، توجہ سے، سوچ سمجھ کر ذہن میں جمع کیا جاتا ہے اور پھر ان کو جو ہے الفاظ کی صورت میں ڈھال کر شعر لکھا جاتا ہے۔ اسے شعراء کرام جو ہے وہ آورد کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت جو ہے وہ آمد کی بیان کی جاتی ہے۔ آمد جو ہے وہ لفظ ہے اترنے سے، یعنی آسمان سے اترنا، یعنی خیالات، الفاظ گویا ایسے لگتا ہے شعراء کرام کی زبان میں کہ جیسے آسمان سے ان کے دماغ میں خود بخود آتے چلے جاتے ہیں اور اس کے لیے انہیں کسی قسم کی محنت، تردد، کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ گویا یہاں بھی ہمیں جو ہے وہ آتش یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری جو کھیتی ہے، کون سی کھیتی؟ شاعری کی کھیتی، وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہی ہے۔ اس کے لیے میں نے ذاتی طور پر کوئی محنت نہیں کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو در پردہ وہ خدا کے شکر گزار نظر آتے ہیں۔ پیچھے آپ نے جب اس کی تعارف پڑھا تھا آتش کا تو آپ نے پڑھا تھا کہ صوفیانہ منش رکھتے ہیں، درویشانہ منش رکھتے ہیں، یعنی تزکیہ نفس ان کے ہاں پایا جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع پایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اسی کی جو ہے وہ مثال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری شاعری جو اتنی خوبصورت ہے، اس کا جو لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں نے تو اس پر کوئی محنت ہی نہیں کی، میں نے تو دن رات ایک ہی نہیں کیا، میں نے تو دل جلایا ہی نہیں، میں نے تو اس کے لیے جو ہے وہ اپنی خوشیاں تیاگ کر، اپنی خوشیاں چھوڑ کر اس پر کسی قسم کا نہ جو ہے اسے جوتا ہے، نہ بویا ہے، نہ کوئی تردد کیا ہے، بلکہ یہ سب تو ایسی صلاحیت ہے جو اللہ نے مجھے نوازی ہے، جسے خدا داد صلاحیت کہا جاتا ہے۔ یعنی میرے اشعار میں جو خوبصورتی ہے وہ میرا کمال نہیں ہے، بلکہ میرے رب کا کمال ہے کہ جس نے مجھے یہ صلاحیت بخشی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ پہلا جو ہے اس کا آج کا پہلا شعر تھا، شعر نمبر 4۔ اس کی تشریح جو ہے وہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں غزل کا شعر نمبر 5۔ شعر دیکھیے، برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ برہمن کے لفظی معنی تو ہیں پنڈت، ٹھیک ہے، لیکن برہمن جو ہے وہ ہندوؤں کی ایک ذات کا نام بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہندوؤں کا سارا نظام ذات پات پر مبنی ہے۔ ان کے ہاں اونچ نیچ جو ہے وہ کا نظام موجود ہے۔ ان کے ہاں ہندوؤں کی ایک ذات ہے جو سب سے اعلیٰ سمجھی جاتی ہے، اس کا نام بھی برہمن ہے، اور انہی میں سے صرف ان کے جتنے بھی مندر ہیں، ان کے جو سب سے بڑے پنڈت ہوتے ہیں، وہ صرف ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ برہمن ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی ان کے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ مقدس کام ہے، ٹھیک ہے، اور اس مقدس کام کو اونچی ذات والے ہی کر سکتے ہیں۔ ان کی جو ہے وہ چھوٹی ذات والے لوگ جو ہے وہ اگر شودر یا کوئی اور چھوٹی ذات والے جو لوگ ہیں وہ اگر مندر میں چلے جائیں تو آپ یقین کریں وہاں ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ باقاعدہ یا تو ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر ان کو سزا دی جاتی ہے، نکال دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے مندروں کو گنگا جل سے دھو کر پاک کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نچلی ذات کے لوگ مندر میں کیوں چلے آئے، کیونکہ ان کے لیے نچلی ذات کے لوگوں کے لیے مندر بھی الگ بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے۔ یہ ایسا برا نظام ہے، ٹھیک ہے۔
ذات پات کا نظام، اسی لیے تو اسلام نے ختم کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، یعنی اسلام نے تو سب کو برابر کر دیا ہے۔ اگر کوئی برتری رکھی ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر رکھی اور کوئی برتری نہیں، لیکن ہندوؤں کے ہاں ہمیں ذات پات کا رواج جو ہے وہ ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ اس شعر کے اندر کہہ رہے ہیں کہ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برہمن جو ہے وہ ہندوؤں کے وہ اونچی ذات کے لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور بتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور مندروں کے رکھوالے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ مندروں میں ہی رہتے ہیں بیٹا۔ ان کی ایک اور بہت ہی عجیب و غریب جو ہے وہ ان کا رواج ہے، وہ یہ ہے کہ جو ان کے بڑے پنڈت ہوتے ہیں برہمنوں میں، ان کو جب اس قابل وہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی سنبھال سکیں تو ان سے باقاعدہ ایگریمنٹ لیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے مندر میں رہیں گے، وہ شادی بیاہ سے دور رہیں گے، ان کی کوئی شادی نہیں ہوتی، ان کی بیویاں نہیں ہوتی، ان کے بچے نہیں ہوتے، ان کا گھریلو ماحول نہیں ہوتا، کوئی سہولیات نہیں ہوتی، کپڑے بھی ان کو مختصر سے وہ پہنتے ہیں، زیادہ تر صرف ایک جو ہے وہ اورنج کلر کی جو ہے وہ دھوتی یا لنگی پہنتے ہیں اور ایک اورنج کلر کا دھاگا ہوتا ہے جو ان کے گلے میں ہوتا ہے، یعنی عجیب و غریب ان کے ہاں رواج۔ وہ ساری زندگی بتوں کے ساتھ گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس بات پر سخت پریشان ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں چھوڑ دیں، اور جن کی خدمت میں وہ لگے رہے وہ بت ان سے باتیں کیوں نہیں کرتے، وہ بت ان کی محبت کا جواب، ان کی اس قربانیوں کا جواب کیوں نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ یہ شان صرف مسلمان کو ہے بیٹا۔ آپ یہ دیکھیے، ہمیں بظاہر تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دیتا ہے، لیکن ایک بہت خوبصورت کوٹیشن میں نے پڑھی کہ مسلمان جب یہ چاہے کہ وہ اللہ سے بات کرے تو وہ نماز پڑھ لے، اور جب چاہے کہ اللہ اس سے بات کرے تو وہ قرآن پڑھ لے۔ اتنی پیاری یہ بات ہے، یعنی اللہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، ہم بھی اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، یہ صرف سمجھنے کی بات۔ لیکن ہندو اس خوبصورتی سے محروم ہے، وہ کہتے ہیں وہ ساری زندگی بتوں کی حفاظت میں لگے رہے، ان کی خدمت میں لگے رہے، سیوا میں لگے رہے۔ بیٹا ان پر پیسے بھی چڑھاتے ہیں، ان پر زیور بھی چڑھاتے ہیں، ان پر دودھ بھی چڑھاتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو ہندوؤں کی ایک ایسی رسم ہے جس میں بچے جا کر قربان کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بتوں کے سامنے جا کر ذبح کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس قسم کی وہ قربانیاں بڑی بڑی ان بتوں کے سامنے دیتے ہیں، ایسی جہالت۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں بت تو ظاہر ہے وہ ان کے اپنے تراشیدہ ہیں، وہ تو کسی صلاحیت سے محروم ہیں، وہ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں برہمن ساری زندگی اس آس میں گزار دیتا ہے کہ شاید اس کی تمام قربانیوں کے بدلے اسے ان کے محبوب جو ہیں، جو بت ہیں، جو ان کے خدا ہیں، جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، وہ شاید ان سے ہم کلام ہو جائیں، وہ شاید ان کو شاباش دے دیں، وہ شاید ان کی اس محبت کو قبول کر لیں اور یہ احساس دے دیں کہ انہوں نے جو ساری زندگی ان کی وجہ سے قربان کی تو ان کا ان پر کوئی اثر ہوا۔ اس لیے شاعر نے یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں لیکن وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بتوں کو یہ قوت ہی نہیں دی کہ وہ گفتگو کر سکیں۔ یہ تو رب جو چاہتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، تو یہ تو بت ہیں مٹی کے، یہ کیسے بول سکتے؟ اس کی تشریح میں بیٹا یہ لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے کہ شاعر یہاں پر جو مثال دینا چاہتا ہے برہمن اور بتوں کو کا استعارہ کر کے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں بھی جس طرح برہمن ساری زندگی بتوں کی سیوا میں لگا رہتا ہے، ان کے لیے اپنا گھر بار خوشیاں سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، بالکل ایسے ہی میں نے بھی اپنے محبوب کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی ساری خوشیاں قربان کر دیں، لیکن میرا محبوب بھی برہمن کے بتوں جیسا ہے جو کہ میری محبت کا جواب نہیں دیتا۔
جس کی طرف سے مجھے کوئی کسی قسم کی خوشی میسر نہیں آتی ہے، نہ صرف جواب نہیں دیتا بلکہ وہ میری محبت کو قبول بھی نہیں کرتا ہے، قبولیت، شرف قبولیت بھی نہیں بخشتا ہے۔ تو مجھے ان تمام حالات سے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ گویا وہ بھی کوئی بت ہے، وہ بھی برہمنوں کے بتوں جیسا کوئی جو ہے وہ بت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت ہی نہیں دی، ورنہ اگر وہ انسان ہوتا تو وہ ضرور مجھ سے جو ہے میری محبت کا جواب کسی نہ کسی صورت میں دیتا، مجھ سے گفتگو کرتا، میری محبت کو قبول کرتا، لیکن اس کی یہ تمام بے پرواہی، اس کی یہ تمام جو ہے وہ غفلت، اس کی تمام جو ہے وہ یہ رویہ دیکھ کر مجھے یہ احساس ہونے لگا ہے کہ یہ بھی گویا کوئی بت ہی نہ ہو کہ جس کی ساری زندگی سیوا کرنے کے بعد بھی برہمن مایوس نا امید رہتا ہے، میں بھی اسی طرح سے اپنی محبت کا جواب کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی اس کی آپ کو؟ اچھی طرح سے اس کو آپ نے سن لینا ہے اور سمجھ لینا ہے۔ اس کے بعد بیٹا اگلا شعر ہے، شعر نمبر 6۔ شعر نمبر 6 ہے، سنیے، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ ٹھیک ہے، اشک کسے کہتے ہیں؟ آنسوؤں کو۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، اب بتائیں کسی کو غم کھانے کا بھی مزہ آتا ہے؟ نہیں آ سکتا، لیکن شاعری جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں منفرد خیالات ہوتے ہیں، منفرد الفاظ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہے بیٹا، یہ ہاتھ دھونا جو ہے وہ دو معنی میں یہاں استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ زیادہ دیر تک جس ماحول میں رہتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس ماحول کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ عمومی طور پر دیکھیے، آج کل رمضان المبارک ہے، ہم لوگ جب شروع کے روزے رکھتے ہیں تو کچھ دن نہ ہم سے سحری صحیح ہوتی ہے نہ افطار صحیح ہوتی، کیونکہ وہ ہماری ٹائمنگ ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، نہ ہم کبھی رات کو اٹھ کے 3 بجے کھانا کھاتے ہیں اور نہ ہی ہم کبھی جو ہے وہ شام کو 7 بجے کھانا کھاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو اپنے ناشتے دوپہر کے وقت اوقات مختلف رکھے ہوئے، تو اس لیے چند دن، 2 4 8 10 دن ہم سے وہ صحیح نہیں، اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ عادی ہوتے چلے جاتے، پھر ہم سے سحری بھی ٹھیک ہونے لگتی ہے، افطار بھی ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ پھر جب روزے ختم ہو جاتے ہیں تو رات کو 3 بجے ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھوک لگ رہی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ عادی ہو جاتا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ کسی بھی ماحول کا عادی ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس سینس میں استعمال کیا گیا ہے ہاتھ دھونے سے، ٹھیک ہے، یہ ابھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہاتھ دھونا محاورہ ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کھو دینا، کہتے ہیں نا کہ اب تم اس سے ہاتھ دھو بیٹھے، ٹھیک ہے، یعنی ہاتھ دھونا سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس سے گنوا دینا، اس سے وہ چیز کھوئی جائے، اس سے لے لی جائے، اس سے گم ہو جائے، ٹھیک ہے، چلی جائے اس کے پاس سے۔ ایک ہاتھ دھونا وہ ہوتے ہیں۔ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ اس کو سمجھ لیجئے کہ کیا ہے کہ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، ٹھیک ہے، یعنی جو شخص ہمیشہ دکھوں میں رہتا ہے، غموں میں رہتا ہے، مصائب، آلام، مشکلات میں رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو وہ دکھ جو ہے وہ مزہ دینے لگتے ہیں۔ اب یہاں مزے سے کیا مراد ہے؟ کسی کو دکھ میں بھی مزہ آتا ہے، مراد کیا ہے کہ وہ عادی ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ دکھ اس کو اتنے دکھ نہیں لگتے، ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھیں نا، آپ کو اگر پہلا تھپڑ میں ماروں تو وہ زیادہ درد ہوگا، دوسرا آہستہ جو ہے وہ لگے گا کہ اچھا ایسا تو پہلے بھی کھایا تھا۔ مراد کیا ہے کہ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، یعنی آہستہ آہستہ انسان اس غموں کا اگر عادی ہوتا چلا جائے تو وہ غم اسے مزہ دینے لگتے ہیں۔ اسی کو جو ہے وہ غالب نے بھی کہا ہے کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں، یعنی آسان ہو جاتی ہیں، پھر مشکلیں پڑھتے پڑھتے سہتے سہتے وہ مشکل ہی نہیں لگتی۔ تو یہاں بھی وہ اسی سینس میں آتش کہہ رہے ہیں کہ جس کو غم کھانے کا مزہ آ جائے، جس کو غم کھانے کا مزہ پڑ جائے، وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ اب دوسرے مصرے کے 2 مفہوم ہیں۔ وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا، یعنی دن رات آنسو بہانے کی وجہ سے آنسوؤں کی وقت ہی ختم ہو جاتی، وہ اسے پانی لگنے لگتے ہیں، کیونکہ جب شروع میں دکھوں نے اس سے آنسو جو ہے وہ اس کے نکلے تو وہ آنسو اس کے لیے تکلیف دہ تھے،
لیکن آنسو بہا بہا کر وہ اتنا عادی ہو گیا کہ اسے لگنے لگا یہ آنسو ہے ہی نہیں، یہ دکھ کی کیفیت ہے ہی نہیں، یہ تو پانی ہے۔ اور وہ اس پانی سے ہاتھ دھونے لگا، یعنی ہر وقت وہ اس پانی سے کو استعمال کرنے لگا، پھر اس پانی کی اس کے لیے اہمیت ختم ہو گئی۔ اور دوسرے معنی کیا ہے اس کے؟ وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کی، یعنی انسان روتے روتے آخر اس کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، پھر آنسو آتے ہی نہیں ہیں۔ دکھ جب زیادہ دیر تک ڈیرا جما لیں اور دکھوں کا احساس ختم ہو جائے تو پھر آنسو آنا بھی بند ہو جاتے ہیں۔ یہاں دوسرے معنی جو ہے ہاتھ دھونا کے، یہ بھی یہاں پر لیے جاتے ہیں۔ اور غزل کی تشریح بیٹا ایک طرح کی نہیں ہوتی، کسی بھی، چاہے نظم کی بھی ہو، نظم کی یہ ہے کہ عنوان کے تحت ہوتی ہے، لیکن غزل ایک ایسا میدان ہے کہ ہر شخص اپنی سینس کے مطابق اس کی تشریح کرتا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ زیادہ تر تشریح کرنے والوں نے، شارحین نے زیادہ تر ان دو مفہوم کو یہاں پر بیان کیا ہے دوسرے مصرعے کے، ٹھیک ہے، کہ جب انسان بہت زیادہ دکھوں اور غموں میں زندگی گزارے، زیادہ عرصہ تک وہ ان دکھوں کا شکار رہے، تو اس پر دو کیفیات جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہیں، یا تو وہ اس آنسو بہا بہا کر ان آنسوؤں کی وقت کھو دیتا ہے، یا تو آنسو اس کے لیے وقت ختم ہو جاتی ہے آنسوؤں کی، وہ پھر انہیں پانی سمجھنے لگتا ہے، یعنی وہ پھر آنسو اسے دکھ ہی نہیں دیتے، اور یا پھر وہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں، وہ ان سے مکمل طور پر ہاتھ دھو لیتا ہے کہ وہ آنسو بہنے کے بعد ان کا اتنا لمبا جب دورانیہ رہتا ہے تو وہ خشک ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دکھ اسے جب دکھ نہیں لگتا تو پھر آنسو نکلے کیسے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے، یہ اس کی تشریح ہے، یہ اس کی وضاحت ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا۔ اس کے بعد بیٹا اس کا آخری شعر ہے، زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ زنخداں کہتے ہیں بیٹا ٹھوڑی کے خم کو، ہماری چن ہوتی ہے، ٹھوڑی ہوتی ہے، اس میں کچھ لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گالوں میں ڈمپل ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی چن میں ٹھوڑی میں ڈمپل جیسا ایک جو ہے وہ گڑھا سا چھوٹا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شاعر نے اس چیز کو یہاں پر بیان کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو میر پڑھاتے ہوئے بھی بتایا، یہ اس کے بھی شروع کے اشعار میں بتایا کہ یہ غزل کی دنیا ہو، نظم کی دنیا ہو، شاعری جو بھی ہو، اس میں جو محبوب ہے، مجازی محبوب ہے، اس کی تعریف شاعر اس انداز میں کرتا ہے کہ اس کے ایک ایک حسن کے کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ سب سے منفرد اور ممتاز دکھائی دے۔ کہیں پر آنکھوں کی خوبصورتی ہے، پلکوں کی خوبصورتی ہے، چہرے کی خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، رخ و زلف کا بیان ہے، موتیوں جیسے دانتوں کا بیان ہے، ٹھیک ہے، ہونٹوں کا بیان ہے، یعنی ہر چیز، جسم کا ایک ایک عضو، جسم کا ایک ایک حصہ انہیں باقی لوگوں سے منفرد اور ممتاز دکھائی دیتا ہے۔ یہاں بھی انہوں نے جو ہے وہ بالکل ایک منفرد مضمون باندھا ہے آتش نے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ زنخداں سے آتش محبت رہی، کہ محبوب کی ٹھوڑی کا جو خم ہے مجھے اس سے بے پناہ محبت، یعنی جب میں اسے دیکھتا ہوں، اس کی ٹھوڑی کے اس خم کو، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کنویں میں مجھے دل ڈبویا، کہ وہ مجھے ایک ایسا کنواں لگتا ہے کہ جس میں نے اپنا دل جو ہے وہ کھو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کنویں کے اندر اگر کوئی چیز گر جائے تو اسے نکالنا ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہوتا ہے، اس لیے وہ محبوب کی ٹھوڑی کے خم کو کنویں سے ملا رہے ہیں کہ وہ ایسا کنواں ہے کہ جس میں میرا دل جو ہے وہ ڈوب گیا ہے، یعنی مراد کیا ہے کہ اسے دیکھ کر میں ہوش سے بیگانہ ہو گیا ہوں، اس کی ٹھوڑی کے خم کو، اس کی ٹھوڑی کے ڈمپل کو دیکھ کر میں جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوں، میرا دل بے قابو ہو گیا ہے، میرا دل جو ہے وہ گویا اس میں گر گیا ہے، گم ہو گیا ہے، اب وہاں سے نکلنا میرے لیے ناممکن ہے۔ یہ بالکل ایک منفرد شاعرانہ جو ہے وہ خیال ہے، جس طرح سے ہونٹوں میں کھو گیا، جس طرح سے بالوں میں آپ نے دیکھا رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا، یعنی جب میں نے رخ و زلف کو دیکھا اور اس پر جان قربان کی تو پھر میں دن رات کا رونا میرا مقدر ہو گیا۔ یہاں بھی وہ یہی خیال بیان کرتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا،
میرا دل گم ہو گیا، میرا دل ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ کہاں ڈوب گیا؟ اس کنویں میں ڈوب گیا جو کہ میری محبوب کی ٹھوڑی کا خم ہے۔ ٹھیک ہے، عشق مجازی کا شعر ہے، تو اس کو اسی انداز میں جو ہے وہ شاعر نے بیان کیا ہے کہ محبوب ہر طرح سے شاعر کے لیے جو ہے وہ، عاشق کے لیے جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ اس کی قد و قامت ہو، اس کی جسامت ہو، اس کے بال ہوں، ہر چیز اس کا تمام حسن و جمال جو ہے وہ شاعر کے لیے باقی تمام دنیا سے الگ، منفرد، ممتاز اور خوبصورت ہے، اور وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ میرا دل جو ہے اتنا بے قابو ہو گیا کہ میں اس سے ہاتھ ہی دھو بیٹھا، میں جو ہے وہ اپنے دل کو ڈبو بیٹھا، میرا دل ہمیشہ کے لیے اس میں ڈوب کر گم ہو گیا، اور اب اس کے کنویں سے باہر نکلنے کے کوئی چانسز مجھے نظر نہیں آتے۔ یہ بیٹا اس کا مفہوم ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پوری غزل جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔